बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। जो ख़बरें हैं इस वक्त वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि इमरान खान साहब का मैंने आपको बताया था कि अखबार में भी है, सबको पता है कि उनकी तल्ख कलामी हुई सुप्रीडेंट जेल के साथ। लेकिन इमरान खान ने जो पैगाम भेजा है अपने कारकुनान के लिए वो ये कि इतवार को लोग सड़कों पर निकले। अब आखिरी दफ़ा जब पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर निकले थे और एहतजाज फिर उसकी एक बदतरीन शक्ल सामने आई, वो पिछले साल 9 मई का दिन था, बदकिस्मत दिन था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनज़्ज़ुली शुरू हुई और अब वो जमात ज़बू गाली का शिकार है। तो क्या आवाम निकलेंगे, एक सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ मानसहरा गए, जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ और मरीम नवाज शरीफ मेरे साथ आई हैं। अब इस गुफ्तगू के बाद बहुत से तज्ज़िये तबसरे किए जा रहे हैं कि अच्छा जी मियां नवाज शरीफ साहब फिर नहीं बनना चाहते वज़ीर आज़म, वो क्या किसी और को चाहते हैं या क्या होगा। और क्या मियां नवाज शरीफ, आज अखबारों में लिखा भी गया है कि जी क्या मियां नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। तो ये तमाम तज्ज़िये तबसरे अपनी जगह, लेकिन अगर हम नुक्तों को जोड़ें तो कहाँ पहुँचते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं और इलेक्शन लड़ने आया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पे बात अभी आज के ब्लॉग के अंदर हम करेंगे। एक मुद्दत का वज़ीर आज़म बना दें मुझे, यानी कि एक मुद्दत का, एक दफ़ा का वज़ीर आज़म मुझे बना दें और मैं मुल्क की किस्मत बदल दूंगा, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है। अब बिलावल साहब का ये कहना अवाम को अपनी जगह, लेकिन अवाम क्या देख कर वोट देंगे। अच्छा, अब ज़रा इस बात पर भी गौर कीजिए कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल जब जलसे से वो भी खिताब कर रही थी मानसहरा में, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हाथ जोड़कर कहा कि अपने मुस्तकबिल के ऊपर रहम करें और दुरुस्त शनाख्त करें और दुरुस्त लोगों को वोट दें। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ऐसा करेंगे और क्या पीटीआई वहाँ पर भी नहीं आ सकती? इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होगा क्या, या क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, इसके ऊपर भी आज के इस ब्लॉग के अंदर अब बात करेंगे। एक अगर इसी से शुरू कर लिया जाए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा करीब सुन लें, अब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सोच समझ कर फैसला करें। तो एक बात जहन में रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 कंसेक्टिव हुकूमतें नहीं हैं। पहली दफ़ा उनको कम मेजॉरिटी मिली या बिल्कुल माइनर सा था और वो एक मखलूत हुकूमत थी। बाद में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, बड़ी तगड़ी मेजॉरिटी, और अददी अक्सरियत उनकी बहुत ज़्यादा थी 2018 के इंतखाबात में। खैर 2018 के इंतखाबात के अंदर तो और भी बहुत कुछ हुआ और इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया एक प्रॉपर एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर। अब क्या दोबारा ये मुमकिन है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान इस वक्त तक तो नहीं है। अब जारी बात है, जब वो इंतखाबात के अंदर जाएंगे तो उसके बगैर जा रहे हैं। अब अगर उसके बगैर जाएंगे तो क्या होगा? जो लोग जीतेंगे, जो अपने अपने हलकों में, बेशक वो कोई हिमायत याफ्ता है या जो भी कुछ है, मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आपको अब दोबारा कह रहा हूँ कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग बहुत एक्टिव हैं और वो बड़े सरमायादार लोग हैं। उधर और भी बड़े ऐसे लोग हैं जो कि पावर ब्रोकर्स होते हैं, सरमायादार लोग होते हैं, और वो मौका आने पर किसी को भी मरूब कर सकते हैं दौलत से, सरमाए से, कि भाई आप फलानी जमात में जाएं, आप फलानी जगह पर जाएं। और यकीनी तौर पर फिर जो मुक्तदरा है एस्टैब्लिशमेंट, उसका भी अमल दखल तो होता ही है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप ये जहन में रखिए कि अगर किसी ने अगर 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 प्लानिंग ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, तो क्या मतलब किसी जगह भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आनी, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में कोई कैसे आने देगा? अब वहाँ क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन सकती है? बनने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा वो ये होगा कि जो आज़ाद लोग हैं उनको कौन किस तरफ लेकर जाता है, और क्या वो महज ज़ोर ज़बरदस्ती से होता है या वहाँ पर जो सरमाए का फैक्टर है, पैसे का फैक्टर है, वो बड़ा काउंट करता है। देखिए, यहाँ पर लोगों के अपने मफादात होते हैं, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सियासी मफादात होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सरमाए का भी फैक्टर होता है, पंजाब में भी होता है लाजमी, लेकिन वहाँ पर लोगों को अपने साथ इसलिए भी मिलाते हैं कि ठीक है जी, जैसे आपने देखा होगा कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर बड़ा कहा जाता है जी वहाँ पे बड़ा पैसा चला, ये हुआ वो हुआ। अब भी इंतखाबात में ये हो सकता है कि जो लोग इंडिपेंडेंट जीते उनको फिर मरूब करने की कोशिश की जाए।
بے شک حلف لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب سے لیا گیا کہ جی وہ پارٹی کے وفادار رہیں گے اور پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا حصہ ہوں گے جیتنے کے بعد اگر وہ جیت گئے. لیکن دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لاہور سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت لائم لائٹ میں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لائم لائٹ میں نہیں ہیں، فار فیچ ایریاز کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور جیت بھی جائیں گے. تو کیا وہ بھی ایسے ہی حلف نامے دے دیں گے اور اس پارٹی کے ساتھ رہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا تحریک انصاف کے لیے. لیکن اگر تحریک انصاف وفاق میں بھی نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پھر اس کو کہیں بھی حکومت نہیں لینے دی جائے گی. جب میں یہ کہتا ہوں کہیں بھی حکومت نہیں لینے دی جائے گی تو اس کو یہ سمجھیے کہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جی وہ سیٹیں کتنی آئیں گی، کیا ہوگا، وہ مجھے نہیں، میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا اس وقت، کیونکہ بلے کا نشان نہیں ہے، تحریک انصاف کے مسائل ہیں. لیکن یہ کہ جو براڈر کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے فی الحال پاکستان کے سیاسی نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں جی کہ میاں نواز شریف صاحب مانسہرہ گئے، انہوں نے کہا جی میں نے شروع میں بھی بتایا کہ الیکشن لڑنے آیا ہوں، وزیر اعظم بننے نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون یہ تاثر زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بڑے زور و شور سے کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی کوئی منظور نظر جماعت نہیں ہے اور یہ بڑا مشکل الیکشن ہے، تگڑا الیکشن ہے، مسلم لیگ نون نے بڑی محنت کرنی ہے اور محنت کرنی پڑے گی انہیں الیکشن جیتنے کے لیے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ملک میں معاشی بحران ہے اس کو دور کرنے کے وعدے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے مانسہرہ کے اندر بہت سے وعدے کیے. ایک انہوں نے جب وہاں پر وہ ان کا وہ جو ترانے چلتے ہیں پی ایم ایل این کے یا کسی بھی جماعت کے پی ایم ایل این کے چل رہے تھے، تو وہ جب ایک دفعہ ترانہ چلا تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے کیا کہا، ذرا یہ بھی سنیے. میاں دے نعرے بجنے بھی بجنے نے، دوبارہ رنگ سجنے بھی سجنے نے. اے ایویں نہیں سجنے، کچھ کریں گے تو سجن گے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بغیر کام کیے معاملات آگے نہیں چل سکتے اور کام کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر کوئی بھی جماعت اگر آتی ہے تو اس کو کام کرنا پڑے گا. لیکن پی ایم ایل این کے لیے اب یہ کہ کیا میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا اس طرح کا کوئی ابھی کسی جگہ پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ یقینی طور پر ملک کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، لیکن کم از کم مجھے اس دفعہ تو یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی چیز ہو. ہاں، وزارت اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ضرور بات ہوتی ہے پی ایم ایل این کے اندر کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک اس کے اندر ایک پی ایم ایل این کی نامنی ہو سکتی ہیں. لیکن اس دوڑ میں شہباز شریف صاحب بھی ابھی تک ہیں، کیونکہ میں نے جب شہباز شریف صاحب کا پچھلے روز کچھ دنوں پہلے انٹرویو کیا اپنے ہی پروگرام کے لیے سما نیوز پر، تو اس پر شہباز شریف صاحب نے یہ اس بات کو خارج الامکان قرار نہیں دیا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں. جب میں انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ بھی بنے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی. یہ نہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں تو میں اب وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ نہیں بنوں گا. سو اس دوڑ کے اندر وہ بھی ابھی تک شامل ہے. مریم نواز شریف صاحبہ یقینی طور پر میں یہ جانتا ہوں کہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، لیکن کم از کم ابھی ایسا کوئی چیز ان کی نہیں ہے. جو زیادہ پرابلم ہے پی ایم ایل این کا وہ پرسیپشن پرابلم ہے، وہ اس بات کا کہ جو بیانیہ میاں صاحب اکنامک ریوائول کا بتا رہے ہیں اس میں یہ 16 مہینے کا پی ڈی ایم کا دور ہے، اس نے بڑا ڈینٹ ڈالا ہے. اور اس نے پی ایم ایل این کو جو ایک وہ جماعت تھی جس میں پبلک سروس ہوتی تھی، ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، یا مہنگائی کے حوالے سے بڑا بات کی جاتی تھی، اس کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے. اور یقینی طور پر عمران خان صاحب کی مقبولیت ان 16 مہینوں کے اندر عروج پر پہنچی، اور ایون اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان صاحب کو بہت عروج ملا ان کی پاپولیرٹی میں. سو یہ ایک فیکٹر ایسا ہے جو پی ایم ایل این کو اس وقت اس سے ان کا تصادم ہے، ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے. سو اس سے پتہ لگے گا کہ آگے معاملات جاتے کس طرف ہیں. اب بلاول صاحب نے کہا جی کہ مجھے ایک جو لوگ 3-4 دفعہ چوتھی دفعہ بننا چاہ رہے ہیں ان کا تو سب لائن پٹ چکی ہے، تو مجھے ایک مدت کا وزیر اعظم بنائے تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا. بلاول صاحب کا یہ کہنا اپنی جماعت کی طرف سے ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ اپنی جماعت کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنی جماعت کی طرف سے یعنی کہ نامنی ہے، وہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہے، وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور بن جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے بحیثیت وزیر خارجہ تو بڑا بہترین کام کیا ہے.
اور بڑا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, بڑی اکنالجمنٹ ملی, بڑا میچورٹی سے بلاول صاحب نے پاکستان کو جہاں ڈیفینڈ کرنا وہاں پر بھی, ایون ہاسٹائل انوائرمنٹس کے اندر بھی جہاں ہوتا تھا وہاں بلاول صاحب بڑا اچھا آؤٹ شائن کرتے تھے لوگوں کو, بڑا اچھا بولتے ہیں اور یہ. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان کی مقتدرہ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وزارت عظمیٰ پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ آ جائے؟ میں نے کل بھی کہا تھا, میں اب بھی کہوں گا کہ جو آزاد ارکان ہوتے ہیں نا, ان کی ڈور بعض اوقات نہیں اکثر اوقات کہیں اور ہوتی ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں نہیں. دوسری بات یہ کہ لوگ جب سوچیں گے کہ جی پنجاب کی یا جب وزیر اعظم بنے, آخری دفعہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنا تو وہ 2008 سے 13 کے درمیان تھا. پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب بنے, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب بنے. کیا اس دور میں بہت اچھی گورننس ہوئی؟ کیا اس دور میں معاملات درست ہوئے؟ بدقسمتی سے نہیں. جو بھوت پاکستان پیپلز پارٹی کے گرد گھومتا رہا اس میں بری حکمرانی, بری گورننس, حالانکہ زرداری صاحب بڑا فوکس کرتے رہے ایوان صدر میں بیٹھ کے, خود بجلی سے متعلق اجلاس لیتے تھے, دوسرے ممالک جاتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ بیک رہا. اور زرداری صاحب دل ہی دل میں یہ وہ بات نہیں کرتے, لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ بڑے ناخوش تھے ایون یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرز حکومت سے. اور ایک وقت یہ تھا کہ جو زرداری صاحب کی طرف سے ایوان صدر سے احکامات آتے تھے کئی دفعہ وہ مانے بھی نہیں جاتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں. زرداری صاحب کو اس بات کا پتہ تھا, تو زرداری صاحب اس بات سے بالکل خوش نہیں تھے جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب وزارت عظمیٰ چلا رہے تھے. پھر بعد میں راجہ پرویز اشرف صاحب آئے, ان کے پاس خیر وقت کم تھا, کوئی 1 سال کا وقت تھا, 11-12 مہینے. تو پیپلز پارٹی نے اس وقت کوئی اتنا نام نہیں کمایا. بدترین بجلی کا بحران پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئی 2013 کے اندر جب انتخابات ہوئے, اور بڑے برے حالات تھے پیپلز پارٹی کے. سو کیا لوگ اس چیز سے باہر آ گئے؟ کیونکہ اب پیپلز پارٹی کے پاس چہرہ نیا ہے, بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں. ایسی صورتحال میں حالات معاملات کتنے فرق ہوں گے, کیا ہوگا, یہ اب دیکھنا ہے. کیا وہ واقعی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری فائنلی اب میجورٹی تو ان میں ہے اور وہ سب کچھ انہوں نے وہ اپنے نانا کی جو پیڈیگری ہے اس کو بھی فالو کر رہے ہیں, وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, اب دنیا بھی انہیں جانتی ہے. پہلے بحیثیت شہید بی بی کا بیٹا جانتی تھی, اب لوگ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کون ہے. دنیا میں جو ورلڈ لیڈرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پنجاب کے پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بلاول صاحب کو ملے گا یا نہیں ملے گا وزارت عظمیٰ کا سلاٹ, میں نے دوبارہ کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت تو کم از کم جو مرضی کوئی تجزیہ تبصرہ اپنی جگہ وہ کر لیں, لیکن جو ہم نقطے جوڑتے ہیں بحیثیت صحافی, خبروں سے, تاثرات سے, جو سٹوریز سے, جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پس پردہ, ان سے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو سارا گرد معاملہ گھوم رہا ہے وہ پی ایم ایل این کے گرد گھوم رہا ہے. اور پی ایم ایل این کو یہی ہے کہ ہم اتنی میجورٹی لے لیں کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور اپنا وزیر اعظم بنا لیں. ہاں, پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے ڈپینڈ کرے گا جی کہ چیزیں کس طرح باہر آتی ہیں. اگر تو پی ایم ایل این نے سیٹیں زیادہ لے لی تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ کہیں گے جی ہمارا سکہ چلے گا اور وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہمارا ہوگا, کیونکہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں اور اگر ان کو زیادہ اتحادیوں کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر میجورٹی کم آئی اور انڈیپینڈنٹ لوگ ہوئے تو پھر یہ اس کے اندر بہت سی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں گی اور وہ کہیں گی اچھا جی پھر جیسے کل جہانگیر ترین صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ہم ڈمی وزیر اعلیٰ قبول نہیں کریں گے. خیر پی ایم ایل این کا یا اس طرح حکومت کا ڈمی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہوگا, وہ اس لیے کیونکہ یہاں عثمان بزدار ٹائپ صاحب کے تو وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. ہاں کہا جاتا ہے جی کہ پی ایم ایل این کوئی اور کینڈیڈیٹ دے سکتی ہے جو شریف فیملی سے نہ ہو, کیونکہ ایک فیکٹر یہ ہے شاید کوئی ایسی اگر اتحاد بنے تو اتحادی جماعتوں میں سے کوئی ایک کینڈیڈیٹ لے لیا جائے جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہو. سو بیسیکلی تو یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھا کون ہے, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اختیار کس کا ہے. تو جس کے پاس زیادہ تعداد ہوگی پنجاب اسمبلی کے اندر اختیار بھی اسی کا ہوگا. یہ ساری صورتحال ہے. اب میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں جی کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب والا الزامات تھے, اب وہی ہوا, وہ گئے, وہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی جواب مانگا تھا. اب چاہے فیض آباد دھرنا کیس ہو, چاہے شوکت عزیز صدیقی صاحب والا معاملہ ہو, میں نے کہا تھا کہ وہ فیض امین صاحب کہیں گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آگے کیا ہوگا. کوئی ڈیولپمنٹ تو آگے جاتی ہی نہیں ہے نا. یا تو ان لوگوں کو کٹہرے میں بلایا جائے, پھر اگر کٹہرے میں بلانا ہے تو پھر واقعی ان لوگوں کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ پھر 2016 میں یہ
سارا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کیسے حکومت کو کس طرح اس وقت کی اسٹیبلش. جنرل فیض حمید صاحب اب ریٹائر ہو گئے لیکن اپنے زور پر تو اس ہی کچھ کر رہے تھے نا, وہ اس وقت کی فوجی قیادت کی مرضی سے سب کچھ کر رہے تھے. تو کیا وہ تمام لوگ کٹہرے میں ہیں کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. باجوہ صاحب کو تو کوئی بلاتا بھی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ادارہ ہے نا, وہ اپنے لوگ یہ ضرور وہ مانتے ہیں کہ ہاں یار یہ پالیسی غلط تھی, لیکن اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں فلانے کی پالیسی غلط تھی, لیکن احتساب شاپ کو نہیں ہوتا اس طرح کے معاملات میں. ہاں جی پروجیکٹ ہوا تھا, فیل ہو, کوئی بات, آگے چلیں. ان کاموں کے لیے کوئی احتساب نہیں ہوتا. کیا کریں, احتساب پر بیچارے صرف وزیر اعظم کو کسی کا ہوگا یا کسی سیاسی بندے کا ہوگا. یہاں جو مقتدرہ کے لوگ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ جب کرسی پر ہوتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں, حکومتوں کو گراتے ہیں, بناتے ہیں, پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں, پھر وہ پروجیکٹ فیل ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں ڈلتی, ان سے کوئی پوچھتا کوئی نہیں ہے. ہاں بس ہو گیا, آگے چلیں. اب یہ ہمارے ملک کی ایک ریالٹی ہے, کروڈ ریالٹی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جناب ولاگ, اس کے اندر جو خبریں تھیں وہ آپ کے سامنے اور ان کے اوپر تجزیات رکھے. انشاءاللہ آپ سے شام کو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.